बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रिज़्क़ हासिल करने का मसला है, बल्कि लोगों की एक कसीर तादाद का गुमान ये है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात की पाबंदी रिज़्क़ में कमी का सबब है। उससे ज़्यादा ताज्जुब और दुख की बात यह है कि कुछ बज़ाहिर दीनदार लोग भी ये एतक़ाद रखते हैं कि मुआशी खुशहाली और आसूदगी के हुसूल के लिए किसी हद तक इस्लामी तालीमात से चश्म पोशी करना ज़रूरी है। ये नादान लोग इस हकीकत से बेखबर हैं या बाखबर होने के बावजूद इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि कायनात के मालिक व खालिक अल्लाह जल्ले जलालुहू की नाजिल करदा दीन में जहाँ उखरूही मामलात में रुशद व हिदायत कार फरमा है, वहाँ इसमें दुनियावी अमूर में भी इंसानों की रहनुमाई की गई है। जिस तरह इस दीन का मकसद आखिरत में इंसानों को सरफराज व सरबलंद करना है, उसी तरह ये दीन अल्लाह ताला ने इसलिए भी नाजिल फरमाया है कि इंसानियत इस दीन से वाबस्ता होकर दुनिया में भी खुशबख्ती और सआदत मंदी की ज़िंदगी बसर करे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह मालिकुल मुल्क ने सारी इंसानियत के लिए अस्वा हसना करार दिया, वो सबसे ज़्यादा जो दुआ अल्लाह ताला से करते थे उसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का सवाल होता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किन अज़ाबन नार थी। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। प्यारे दोस्तों, कुरान और सुन्नत में रिज़्क़ के हुसूल के असबाब को खूब वजाहत से बयान कर दिया गया है। अगर इंसानियत इन असबाब को अच्छी तरह समझकर मजबूती से थाम ले और सही अंदाज में इनसे इस्तेफादा करे तो अल्लाह मालिकुल मुल्क, जो लोगों के लिए हर जानिब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दें, आसमान से उन पर खैर व बरकत नाजिल फरमा दें और ज़मीन से उनके लिए गोनो गो और पेश बहा नेमतें उगल दें। आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा मसला, सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ की तंगी का है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम कुरान और सुन्नत का मुताला नहीं करते और जो असबाब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाए हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ अता होंगी। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी यही है और आज की इस वीडियो का नाम रिज़्क़ की कुंजियाँ किताब व सुन्नत की रोशनी में रखा गया है। वीडियो बहुत ही अहम और मालूमाती है। वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी रिज़्क़ की तंगियाँ, जो भी परेशानियां हैं, वो हल हो जाएंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जिन असबाब के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला से रिज़्क़ तलब किया जाता है, इनमें से एक अहम सबब अल्लाह ताला के हुजूर इस्तग़फ़ार व तौबा करना है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस्तग़फ़ार तौबा का ताल्लुक़ सिर्फ ज़बान से है। तौबा व इस्तग़फ़ार का दावा करने वाले कितने ही लोग हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी का सवाल करता हूँ और अपनी सियाहकारियों से ताइब होता हूँ, लेकिन इन अल्फाज का असर ना उनके दिल पर होता है और ना इनके असरात का इजहार उनके आमाल में दिखाई देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए उम्मत को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इस्तग़फ़ार व तौबा की हकीकत को खूब वजाहत से बयान फरमाया है। इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह इस्तग़फ़ार के मुतालिक फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार कौल व फ़ेल दोनों से गुनाहों की माफ़ी तलब करने का नाम है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, तुम अपने रब से गुनाहों की माफ़ी तलब करो, वो गुनाहों को बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। इस इरशाद में सिर्फ ज़बान ही से गुनाहों की माफ़ी तलब करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ज़बान और अमल दोनों के साथ मुआफ़ी तलब करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, बस मैंने कहा अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी तलब कर, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, आसमान से तुम पर मूसलाधार मीना बरसाएगा और तुम्हारे मालों और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। हज़रत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो
اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات باغات عطا فرمائیں گے، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 شخص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی، چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ اللہ اکبر! استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور استغفار کی دنیاوی و اخروی خیر و برکات سے فیضیاب فرمائیے۔ استغفار توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا مینہ برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور گناہگار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول سہل کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نواز دیجیے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجیے، ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیجیے۔ پیارے دوستو، رزق کے اسباب میں سے ایک سبب تقویٰ ہے۔ تقوی کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیت کریمہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اس ارشاد مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتوں سے نواز دیں گے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم و مصیبت سے نجات دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس ارشاد مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس بات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے جو لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اور ان کی طرف سے ممنوع باتوں سے دور رہ کر متقی بن جائے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! تقویٰ کی خیر و برکات کتنی عظیم اور قیمتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتلانے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ یہ ہے۔ تقوی کے حصول رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل اللہ مالک الملک کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور برے کاموں کفر و شرک سے بچتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کاموں کی سزا میں ان کو دھر پکڑا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر بستی والوں نے 2 باتیں یعنی ایمان اور تقوی آ جائیں تو وہ ان کے لیے ہر طرف سے خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں لازماً تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بس ہر وہ شخص جو رزق کی کشادگی اور فراخی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے
ان کو بجا لائے، اور جن امور سے روکا ہے ان سے باز رہے، اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچائے رکھے جو اس پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور ان کے عذاب کے نزول کا باعث ہو، وہ بات خواہ نیکی کے چھوڑنے کی شکل میں ہو یا برائی کے ارتکاب کی صورت میں۔ ایک اور اسباب جن کی وساطت سے رزق حاصل کیا جاتا ہے، اس میں اللہ مالک الملک پر توکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں، توکل بندے کے اظہار عجز اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ پیارے دوستو، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق کا سبب ہونے پر کچھ حدیث شریف کی دلالت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا توکل کے معانی حصول رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہے؟ شاید کچھ نہ سمجھ لوگ کہیں گے کہ جب توکل کرنے والے کو ضرور رزق ملتا ہے تو ہم حصول رزق کی خاطر جدوجہد اور محنت و مشقت کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسمان سے رزق نے خود ہی نازل ہو جانا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات توکل کی حقیقت سے ان کی بے علمی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ لوگ اس حدیث شریف پر غور کریں تو ایسی بات نہ کہتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کما حق کا اعتماد کرنے والوں کو ان پرندوں سے تشبیہ دی ہے جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ حالانکہ ان پرندوں کی دکانیں، فیکٹریاں اور ملازمتیں یا کھیت نہیں جن پر وہ رزق کی حصول میں اعتماد کرتے ہوں۔ طلب رزق کی سعی و کوشش میں ان کا کلی اعتماد صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ بات تو نہیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اور جس بات کی تاکید حدیث شریف میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور سعی و کوشش کے پس منظر میں یہ یقین ہو کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ضرور اس طرح خیر و برکت اور رزق حاصل کر کے پلٹیں گے جس طرح کے سرشام پرندے رزق حاصل کر لیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھے کہتا تھا، میں تو کچھ کام کروں نہ کروں میرا رزق خود میرے پاس آئے گا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص علم سے کورا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق کا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے اور اپنے نخلستانوں، کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی سواری کو پابا زنجیر کروں، باندھوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں، یہ سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کو پابا زنجیر کرو اور توکل کرو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل کے معنی حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کو ترک کرنا نہیں۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے، لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت و مشقت پر نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال پر ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں اور رزق صرف اور صرف انہی کی طرف سے آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ پہ توکل کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی
اور صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔